बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। दोस्तों, पाकिस्तान में अब एक दफ़ा फिर एक बड़ा जो हंजान था, बड़ा एक हंगामा बरपा था और बड़ा एक तूफ़ान आया हुआ था, ये सब इंशाल्लाह थम चुका है। थमने की वजह यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत ही मैच्योरिटी का सबूत दिया। उनकी मैच्योरिटी के सबूत का ये लेवल था कि एक दफ़ा तो लग रहा था कि पाकिस्तान में शायद कोई बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा हो जाएगा, इमरान खान समरी रोक देंगे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इस्लामाबाद से चले लाहौर पहुंच गए, वो हेलीकॉप्टर अपना जहाज़ पे आ गए, ज़मान पार्क आए, ज़मान पार्क में आके उन्होंने इमरान खान से मुशावरत की। 45 मिनट की ये मुलाकात जारी रही। इमरान खान की जो 45 मिनट की मुलाकात थी, उसमें कौन कौन शरीक था, उसमें क्या बात हुई, इस सब पे बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन चुके हैं, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद लोधी साहब आ चुके हैं। तो ये दोनों जो हजरात हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ये बहुत ही सुलझे हुए लग रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि नंबर 1 और 2, यानी कि पहले ये होता था कि अगर 4 नंबर वाला बंदा आ जाता तो ऊपर वाले 3 सुपरसीड हो जाते थे। सुपरसीड का मतलब ये होता था कि वो अपने जूनियर उनके नीचे होते हैं, उनको फिर सलूट नहीं करते, और वो एक आर्मी का एक रवायत है कि जो भी बंदा नीचे से ऊपर आ जाए तो ऊपर वाला सुपरसीड हो जाता है। सुपरसीड जब हो गए ये सारे लोग, उसके बाद ये फिर उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेने के बाद अपने घरों के चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा एक नया काम हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ है कि नंबर 1 और 2 को आपने ले लिया है, जो मोस्ट सीनियर था, क्योंकि जितने भी कोर कमांडर हैं, जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। कोई आम बंदा सेकंड लेफ्टिनेंट से होते होते, यानी कि जब वो पहुंचता है कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जनरल, ये जब ऊपर तक वो आता है सारे रैंक्स को अपने करते हुए, तो उसके साथ साथ कोर्सेज होते हैं, साथ साथ उनकी जो अपनी पेशा वराना महारत होती है, कंपिटेंसी होती है। तो एक जब लेफ्टिनेंट जनरल तक एक शख्स पहुंचता है तो यकीनन वो एक बहुत मैच्योर होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत समझदार होता है। पाकिस्तान के जो कहा जाता था पहले, पिक एंड चूज़ वाली बात की जाती थी कि मुझे ये बंदा पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। ये ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ के बारे में ये टर्म बोली जाती थी। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ का कोई गुगली उनकी काम आ गई, लेकिन मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ की बजाय इस दफ़ा इमरान खान ने अपना एक सही पत्ता खेला है। इमरान खान को जिसने भी मशवरा दिया है, बेहतरीन मशवरा है। उसकी वजह यह होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आरिफ अलवी साहब कल लाहौर आए। उन्होंने आके इमरान खान साहब से 45 मिनट की मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उस मुलाकात में जितनी पीटीआई की सीनियर लीडरशिप थी वो भी शामिल थी, वहाँ मुशावरत हुई। सब ने ये खान साहब को मशवरा दिया, खान साहब अब हमने पंगा नहीं डालना। गो के इमरान खान पहले भी कह चुके थे कि आर्मी चीफ के मामले से हम पीछे हट गए हैं, जो मर्जी आए हमारा ये कोई कंसर्न नहीं है, कौन आता है कौन नहीं आता। जो बंदा आता है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का मुहब्बे वतन होता है, वो पाकिस्तान से लगाव रखता है और कॉम्पिटेंट होता है। इमरान खान ने पीछे हट गए थे, उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन एक खान साहब ने भी एक पत्ता अपने पास रखा। उन्होंने एक दिन टीवी इंटरव्यू दे दिया, उसमें कहा कि हम इस मामले पे खेलेंगे, यानी कि आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब खेलेंगे। वो जो इमरान खान ने एक पत्ता जो खेला है, तो उससे यकीनन सस्पेंस पैदा हुआ। लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन अब इमरान खान सियासत के गुरु बन चुके हैं। अगर गुरु ना बनते, 45 मिनट की मुलाकात हुई, जैसे ही मुलाकात खत्म हुई, आरिफ अलवी साहब का कॉन्वॉय सड़क पे अभी पहुंचा ही था, ज़मान पार्क से निकले ही थे आरिफ अलवी साहब, तो मीडिया के सामने आ गए फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ने भी आके किसी को कोई हिंट नहीं कराया, किसी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। ऐसे लगा जैसे पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने आके एक बात की, उन्होंने कहा जी कि 6:30 या 7 बजे प्रेसिडेंट हाउस से हैंड आउट जारी कर दिया जाएगा। हर बंदा फिर परेशान, हर बंदा देख रहा था, एक सस्पेंस बरकरार था कि ये हो क्या रहा भाई, क्योंकि अगर इमरान खान ने लगाना था तो लगा देते, या अनाउंस कर देते, या कोई हिंट करवा देते फवाद चौधरी साहब। लेकिन फवाद चौधरी को भी इमरान खान ने कह के भेजा था, नहीं जनाब
آپ نے آخری دم تک، عمران خان کہتے ہیں میں آخری بال تک لڑوں گا، تو کل بھی عمران خان نے آخری بال تک لڑنے کی کوشش کی اور لڑے۔ عمران خان نے بعد میں جو میچورٹی کا ثبوت دیا، اس کے بعد جب جیسے ہی پریزیڈنٹ عارف علوی پہنچے، انہوں نے 1 سیکنڈ کے اندر وہ سمری سائن کر دی۔ جب سمری سائن کی تو اس سے ایک یقیناً تاثر جائے گا، لگ یہ رہا تھا کہ ملک محاذرے کی طرف جا رہا ہے، عمران خان کو شاید روڑے اٹکا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان کو لوگوں نے مشورہ دیا، خان صاحب اب یہ ٹائم نہیں ہے، اب معاملات کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، اور یقیناً یہ ایک اچھی ایک شروعات کر دی ہے کپتان نے، اور شروعات کا مقصد یہی ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کا ازالہ ہوگا، یقیناً ازالہ ہوگا، کیونکہ یہ ملک کے اندر کوئی بھی ملک اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ ایک پارٹی کو کھڈے لائیں لگائیں، دوسری کو اٹھائیں، یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ جو 2 دن پہلے کی تقریر تھی جو ابھی اسٹل آرمی چیف باجوہ صاحب کی، وہ بھی ایک انہوں نے بیانیے کی بات کی اور کہا کہ یہاں ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، یقیناً وہ بھی عمران خان کے لیے ایک دھچکا تھا، لیکن اب یہ تاثر دیا ہے کپتان نے کہ ہم اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے، ایک نئی شروعات چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے ملک کے لیے۔ اب اگر میں بات کروں تو جنرل عاصم منیر صاحب کی، عاصم منیر صاحب انتہائی کمپیٹنٹ، انتہائی شریف انسان، اور پاکستان کی تاریخ کے، ناظرین یہ آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کے پہلے حافظ قرآن، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ آپ کے فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ حافظ قرآن ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ دے دیا ہے حافظ قرآن۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم کرے اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ قرآن ہونا، اپنے دل کے اندر قرآن کو سمو لینا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا مذہبی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ حافظ قرآن بنا دیتے ہیں بچوں کو، یقیناً یہ حافظ قرآن وہی ہوتا ہے جن کے ماں باپ میں، جن کے خاندان میں کوئی دین سے لگاؤ ہوتا ہے۔ حافظ قرآن سب سے بڑی بات، یہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان ملک کو، پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، اسی پہ اگر ہم بنیاد بنائیں تو ایک حافظ قرآن ہمارے آرمی چیف آ گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کو بڑے درپیش چیلنج ہیں، یہاں پاکستان کے اندر بھی چیلنج ہیں، پاکستان کے باہر بھی چیلنج ہیں۔ ان چیلنجز کو بیٹ کرنے کے لیے جو بندہ تجربہ کار، جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، ڈی جی ایس آئی بھی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی ٹاپ کی جو ایجنسیز ہیں ان میں انہوں نے ایز اے سرو کیا ہے۔ یہ یقیناً وہ ہر چیز کی نبض کو جانتے ہیں، سینسٹیوٹی کو جانتے ہیں، کتنا ہے کس چیز میں مسئلہ، کتنا نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں عاصم منیر صاحب۔ اب عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو شمشاد صاحب ہیں، وہ خارجہ افیئر کے بڑے ہی ماہر ہیں۔ انہوں نے افغان ڈائلاگ ہوا، افغان ڈائلاگ میں وہ شرکت کی، کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں جو ڈائلاگ ہوتا رہا ہے افغانستان کے دوران۔ رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ناظرین یہ پاکستان کی اللہ کرے یہ تاریخ بننے جا رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب ملک ایک سمت کو جائے گا، اللہ کرے ایسا ہو۔ ماضی میں بھی جب بھی نئے آرمی چیف یا نئے حکومت آتی ہے تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد معاملات چینج ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اگر میں بات کروں تو آرمی چیف کے حوالے سے، پاکستان کے آرمی چیف باجوہ صاحب 6 سال رہے، 6 سال مشرف، 6 سال جب وہ آئے اور 3 سال ان کو لگایا ان کو نواز شریف نے، لیکن ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی عمران خان نے، یعنی کہ باجوہ صاحب نے عمران خان اور نواز شریف دونوں کے ساتھ کام کیا، اور تیسرے وزیر اعظم شہباز شریف ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا۔ ان کا دور میں بڑا کچھ ہوا، بڑا کچھ صحیح بھی ہوا، غلط بھی ہوا، یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، یہ جس کو نہیں چھیڑا جانا چاہیے ابھی اس وقت۔ جو ہو گیا وہ ماضی تھا، اب آگے چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات اس سے کے بعد کروں تو جو ہمارے رحیش شریف صاحب تھے، رحیش شریف صاحب کا بڑا اچھا دور گزرا تھا، انہوں نے آپریشن شروع کیے، دہشت گردی کے حوالے سے کافی زیادہ کام کیا، اپنی ایک ٹنور پوری کی اور چلے گئے۔ کیانی صاحب، اب باجوہ صاحب کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا، رحیش شریف صاحب کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا۔
کیانی صاحب کا جو مشرف صاحب نے ان کو لگایا تھا، اس کے بعد ان کو توسیع دی پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف اگلانی نے۔ کیانی صاحب نے اپنی ایک ٹرم پوری کی، اس کے بعد کیانی صاحب بھی دوسری ٹرم میں آ گئے۔ اگر مشرف کا دور کی بات کی جائے تو مشرف کو بھی میاں نواز شریف نے لگایا، مشرف کو لگایا میاں نواز شریف نے، لیکن میاں نواز شریف کو بھگایا مشرف نے۔ اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف نے مشرف کو لگایا اور مشرف نے میاں نواز شریف کو بھگایا، انہوں نے ماشاء اللہ لگا دیا، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ چلا، نواز شریف جلا وطن ہو گیا، ملک میں جمہوریت بالکل ناپید ہوگی، یہ سارے معاملات مشرف کے دور میں بھی چلتے رہے۔ اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو جہانگیر کرامت صاحب، بےنظیر بھٹو نے ان کو لگایا تھا، لیکن میاں نواز شریف سے ان کے اختلافات ہو گئے۔ نواز شریف سے اب باجوہ صاحب سے اختلافات ہوئے، رئیس شریف صاحب سے بھی ان کے اختلافات تھے، پھر مشرف صاحب سے اختلافات ہو گئے، جہانگیر کرامت سے ان کے اختلافات ہو گئے۔ یہ بھی معاملہ میاں نواز شریف کا تھا، جہانگیر کرامت صاحب کو جانا پڑا اس وقت۔ آصف نواز، جنرل آصف نواز کی بات کریں تو اگست 1991 سے جنوری 1993 تک رہے، اور ان کو غلام خان نے لگوایا تھا صدر نے، لیکن اس کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے جو جنرل بیگ صاحب تھے، جب ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا بہاولپور کے اندر، طیارہ کریش ہونے کے بعد ایک ملک میں جو جتنی سینئر قیادت تھی اس طیارے کے اندر شہید ہو گئی، اللہ کے پاس چلے گئی، تو اس کے بعد ملک میں ایک بڑی ہنجانی سی کیفیت تھی، اس کو دور کیا جو اس وقت تھے سب سے سینئر، اس وقت اسلم بیگ صاحب تھے۔ اسلم بیگ صاحب نے وہ آئے، انہوں نے آ کے کمان سنبھالی اور آرمی چیف وہ بن گئے، اور اس کے بعد غلام خان سے بھی ان کا مسئلہ چلا، پھر انہوں نے تصحیح دینے سے انکار کر دیا، اس کے بعد ان کو بھی جانا پڑا۔ اس سے پہلے کہ اگر میں بات کروں تو ضیاء الحق کو بھٹو لے کے آئے تھے، بھٹو 7ویں نمبر سے اپنا سمجھ کے آرمی چیف لے کے آئے تھے بھٹو، تو وہاں جب بھٹو صاحب لے کے آئے تو انہوں نے پھر ان کا تختہ الٹ دیا۔ ضیاء الحق آئے، انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کر لیا، صدر پاکستان بن گئے، انہوں نے ماشاءاللہ لگایا۔ ضیاء کا دور بہت زیادہ مذہبی رجحانات سے بڑا پڑا ہے، افغان وار ہوئی، بڑا کچھ ہوا، اور بڑا کنٹروورشل آپ کہہ سکتے ہیں وہ دور ضیاء الحق صاحب کا تھا۔ اس سے پہلے اگر بات کریں تو جنرل ٹکا خان صاحب آئیں۔ جنرل ٹکا صاحب بھٹو کے دور میں جب ان کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد وہ وزیر دفاع بھی رہے اور مشیر بھی رہے۔ اسی طرح پھر جنرل گل حسن خان آئے۔ جنرل گل حسن جب آئے تو ان کے اور معاملات تھے، مشرقی پاکستان کا واقعہ ہو چکا تھا، اس کے بعد 2 ماہ کے یہ آرمی چیف رہے جنرل گل حسن۔ جنرل گل حسن کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے بعد ان کو جانا پڑا۔ اگر میں بات کروں جنرل یحییٰ کی، جنرل یحییٰ کا دور بھی بڑا کنٹروورشل دور تھا۔ جنرل یحییٰ کو جب انہوں نے اپنا ٹنور، بھٹو کی حکومت آئی تو بھٹو نے ان کو آ کے اپنے گھر میں ہی نظر بند کر لیا، ان کو قید کر لیا۔ جنرل موسیٰ آئے، جنرل موسیٰ کا بھی دور تھا۔ پھر ایوب خان، اس سے پہلے ایوب خان کا جو دور تھا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل بنا لیا، پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور شاید آخری فیلڈ مارشل ہوں گے، یعنی کہ ابھی تک فیلڈ مارشل جنہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا وہ ایوب خان تھے۔ ایوب خان کا دور بھی بڑا کنٹروورسی سے بھرا پڑا، لیکن پاکستان کی تاریخ کے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، 5 سالہ انہوں نے پروجیکٹ دیے، 5 سالہ پلان دیے، ڈیم دیے، بڑا کچھ دیا۔ یہ ایوب خان کی ایک اچیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہر بندے کا دور اچھا یا برا رہا ہے، بھٹو کا دور بھی اچھا برا کہہ سکتے ہیں، لیکن بھٹو کے دور میں بھی، ضیاء کے دور میں بھی چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، غلط بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو مذہب تھا، ریلیجس تھا، اس حوالے سے ضیاء کا دور تھا، لیکن ضیاء کے دور میں بڑا زیادہ ظلم و جبر بھی ہوا ہے۔ ناظرین اگر بتاؤں تو پاکستان کے جو 2 پہلے آرمی چیف تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ان میں سر ڈگلس ڈیوگریسی تھے، یہ بھی یعنی کہ اس وقت پاکستان کے پاس نہ فوج تھی نہ کچھ اور تھا، بالکل ہم رحم و کرم پہ تھے، تو اس وقت یہ تھے۔ سر فرینک جو پہلے پاکستان کے جن کو بنایا گیا تھا آرمی چیف، اور اس وقت انہوں نے جو ہمارے قائد تھے
قائد اعظم محمد علی جناح ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کے بعد ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، تلخ بھی ہے، اس میں بڑے زیادہ ایسے معاملات آئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جو جمہوریت کے لیے نہیں تھے، جو انسانی حقوق کے لیے نہیں تھے۔ اب اللہ کرے عاصم منیر صاحب اب آئے ہیں۔ پاکستان اس وقت بھی بڑے سارے مسائل میں گھرا پڑا ہے۔ پاکستان اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے انٹرنل افیئرز، پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، بگاڑی جا رہی ہیں، کوئی اقتدار کسی کے پاس ہے، چلا کوئی رہا ہے، خارجہ پالیسی کسی کے پاس ہے، چلا کوئی رہا ہے، وزیر کوئی ہے، اپریٹ کوئی کر رہا۔ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اب ختم ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے سب نے مل کے اس کو چلانا ہے، تو سب کو ایسے ہونا پڑے گا، سب کو ملنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کو جو کھڈے لائن لگایا اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ساری پارٹیز کو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ جب آپ آزاد کریں گے، کوئی ایسی پنیریاں نہیں لگائیں گے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ خود جمہوریت آئے گی، خود نیچے سے لیڈرشپ آئے گی، خود لوگ نیچے سے نکلیں گے، اور خود وہ لوگ جب نکلیں گے تو معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ ناظرین، یہ سارا پاکستان کی تاریخ ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ہماری معیشت کا بہت برا حال ہے، پی ٹی آئی سے محاذر آئی ہے، افغانستان کا ایشو چل رہا ہے، رشیا سے ہم نے گیس لینی ہے، تیل لینا ہے، امریکہ سے ہم نے کیسے چلنا ہے، سعودیہ ایران کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ یہ بڑے کٹھن مراحل ہیں جو اس قوم نے آنے والے دنوں میں طے کرنے ہیں، اور اس کٹھن مراحل کو طے کرنے کے لیے عاصم منیر صاحب جو پاکستان کے نئے آرمی چیف ہیں، ان کا ایک بڑا کلیدی رول ہوگا، اور انہوں نے ایک ڈائریکشن دینی ہے اس ملک کو۔ جو وہ ڈائریکشن دیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ ملک کس طرف چلتا ہے۔ ناظرین، مجھے فی الحال کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔